अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम तीनों बैठे हुए थे तो बड़े मज़े की गुफ्तगू हो रही थी। एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक निकला, टॉपिक बल्कि जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं उन पे हम बात कर रहे थे। अली भाई बैठे हुए थे, मीर साहब बैठे हुए थे और मैं बैठा हुआ था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो चीज़ें ट्रेंडिंग में जा रही हैं, फॉर एग्जांपल आज की ट्रेंडिंग की अगर बात करें तो आज मौलाना तारिक जमील साहब का जो ब्रांड है या जे डॉट का जो ब्रांड है उसके नाड़े की बात आजकल ट्रेंडिंग पे है, उसकी कीमत ट्रेंडिंग पे है। और दूसरी चीज़ क्या ट्रेंडिंग पे है कि वसायर लोधी साहब ने जो जॉन एलिया के शेर के बारे में बात की है। तो मैं भी खैर दोनों माशाल्लाह बड़े ज़हीन लोग मेरे आसपास बैठे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये ट्रेंडिंग में चीज़ें हमारे जो सिस्टम में इस तरह की चीज़ें ट्रेंडिंग में जा रही हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? अली भाई पहले आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रमीज़ भाई। हाँ, गुफ्तगू तो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, मुझे तो लगता है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में जाती है ना, वो किसी भी मुल्क के मिजाज की अक्कास होती है। ऐसा ही है। कोई भी पॉजिटिव ट्रेंड जो होता है, जिस तरह हमने अक्सर बात की है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक खैबर पख्तूनख्वा की एक खातून थी, उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने हक महर में कहा कि जी मुझे 1 लाख रुपए की किताबें दे दें। क्या बात, ठीक है, ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड था, लेकिन इसको 3-4 मैगजीन्स के अलावा मैंने इसकी खबर और कहीं नहीं सुनी। लेकिन जब किसी की हम दुर्गत बना रहे होते हैं ना, जहाँ पे किसी की कुत्तों वाली हो रही होती है, तो वो चीज़ ट्रेंडिंग में आती है। और हमें चूंकि उस बंदे के साथ अपने भी ग्रजेस होते हैं, हमें खुद भी किसी को साहिर लोधी साहब हो सकता है अच्छे ना लगते हो, तो फिर हम शेयरिंग करते हैं कि देखो इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसने शायरी के ऊपर बात की है, इसने जॉन एलिया की बेहुरमती कर दिया है। तो फिर जब शायर भी कूद पड़े उस सारे ट्रेंड के अंदर, मैं स्पेसिफिकली इसी की बात कर रहा हूँ, शायर भी कूद पड़े, और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि साहिर लोधी ने तो जो किया वो किया। शायरों से हम तवक्को ये रखते हैं कि वो जब किसी पर तनकीद करेंगे तो उनके पास इतने मुनासिब लफ्ज़ होते हैं कि वो शाइस्तगी से बात करें। उनकी फील्ड ये है, उनकी फील्ड ये है कि वो लफ्ज़ों के बाजीगर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उन्होंने भी गालम गलोच करनी है, इल्ज़ाम तराशी करनी है, और उन्होंने भी वही करना है जो एक थड़े का आदमी करता है, तो फिर शायर में और एक आम आदमी में क्या फ़र्क। तो बेसिकली आप देख लें अपने पाकिस्तान की पिछले 1 साल की स्टैट्स को देख लें, जो चीज़ें ट्रेंडिंग में जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की दुर्गत बन रही होती है। ये मुझे लगता है कि दो पार्टियां की जब आमने सामने जब आ जाती हैं ना, हाँ, तो तब उनकी आपस में लड़ाई की वजह से ये बात बहुत हाइप क्रिएट हो ऑब्वियसली एक जाती है। महाज खड़ा हो जाता है। अब देखिए ना, आपने देखा TV1 हमारा एक चैनल है और एयरवाई डिजिटल, इन 2 चैनल्स पे हर रमज़ान अल मुबारक में बैतबाजी के मुकाबले होते हैं, यानी शायरी के मुकाबले होते हैं। तो नौजवान आके अपनी अपनी शायरी जो उनको याद होती है दूसरे शायरों की या अपनी भी, उसमें वो मुकाबला करते हैं। अब जो शेर उस बच्चे ने पढ़ा है, जिसको साहिर लोधी साहब ने कहा है कि इसमें रब्त नहीं बन रहा, अब रब्त ना होना शेर ना होने की निशानी नहीं है। शेर होने के लिए इल्म उरूज के वज़न के ऊपर पूरा बैठना ज़रूरी है। ये एक तकनीकी बात है, ये एक खुश्क सी बात है जो शायद व्यूअर्स को उस तरह से ना समझ आ पाए, लेकिन एक शेर के होने के लिए उसका एक बहर में होना ज़रूरी है। आप उसके मजमून से इख्तलाफ करें, आप ये कहें जी लफ्ज़ बेहतर हो सकते थे, आप ये कहें कि जी मौका बेहतर हो सकता था, आप जब ये कहते हैं ना कि इसमें वज़न नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो फिर जिनका ये काम होता है ना, वो फिर आ जाते हैं मैदान में, वो कहते हैं कि भाईजान आपको क्या पता हो वज़न क्या होता है। हालांकि कहा यह जाता है कि शायरी बोलचाल की ज़बान। अली भाई मुझे लगता है, मैं मीर साहब को इसमें एंटर करना चाहूँगा। मीर साहब, मुझे लग रहा है कि जिस तरह अगर कोई बात एक थोड़ी हाइप क्रिएट अभी हुई होती है उसकी, तो बहुत सारे ब्रांड्स उसको ना उसकी मीम्स बनाना शुरू करते हैं, अपने बिजनेस के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल जाती है, बात वायरल हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, इसका बिजनेस से या ये TRP के चक्कर में, या ये प्लान चीज़ें होती हैं, ये किस लिए होती हैं? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये दोनों देखिए, कुछ चीज़ तो खुद ब खुद भी वायरल हो जाती है। मतलब बहस की जा सकती है कि पार्टी हो रही है, वो वायरल वाकई जिस पे आपने TRP ली थी, वो खुद ब खुद हुआ या उसे किया गया था। लेकिन इसके पीछे एक पूरी साइंस है, यानी जो हम मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं उसमें वायरल चीज़ें कैसे होती हैं, और उसमें पीछे एक पूरी फ़िलॉसफी भी है। वो फ़िलॉसफी ये है कि कोई भी एक टॉपिक होता है या कोई भी एक इंसान होता है, ठीक है, उसकी अगर फॉलोइंग है तो फॉलोइंग फिर उसके ख़िलाफ़ भी बंदे होंगे। यानी कोई भी आप टॉपिक पकड़ लें, अगर आप दीन को पकड़ते हैं, आप अगर कोई एंटरटेनमेंट टॉपिक पे आते हैं, बल्कि मैंने सुना है टीम से कि रात को आपने कोई स्टेटस लगाया और ये टॉपिक शुरू हो गया था कोई। बिल्कुल। अच्छा, हुआ क्या कि ये जो आप मौलाना तारिक जमील साहब वालों की बात कर रहे हैं कि वो 550 का नाड़ा जो है ना वो टॉपिक बना हुआ, ये ट्रेंडिंग था कल। तो मैंने जानबूझ के कभी कभी मैं शरारतें करता हूँ और कभी कभी मेरी नीयत साफ भी होती है कभी। अच्छा, वो मैंने ये देखा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये इसको क्या रूप देते हैं। यानी मैंने एक सवाल किया कि ये 550 वाले नाड़े का क्या मामला है, ठीक है। अब मैंने कोई राय नहीं दी, बड़ा आजजाना सवाल था, आजजाना सवाल था। रिसर्च तो वो क्या हुआ कि टकाटक मैसेजेस, वो भी रात को 1:30 बजे
ٹکا ٹک میسیجز آنا, وہ کامنٹس آنا شروع ہوئے, اور اس میں لوگ پہلے جو ہیں پھر اس کا واقعی جی مذاق بنا رہے ہیں کہ ریڈی سے آپ 10 روپے کا خرید سکتے ہو, یا اس میں بلوٹوتھ لگی ہوئی ہے ناڑے میں, یا اس طرح کے کمنٹس آنا شروع ہو گئے. پھر شلوار ہولڈنگ ڈیوائس, پھر میرے خیال میں جو مولانا صاحب کے حامی ہیں وہ سارے وہ جاگنا شروع ہو گئے, سحر کے قریب ٹائم پہنچ رہا تھا, تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی کوئی آپ لگیں, آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا یار اللہ کے بندے, میں نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں. اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے پیجز ہیں اور جن کی ایک فالوئنگ ہے, جب وہ لوگ ان پہ بات کرنا شروع ہوتے ہیں چیزیں اس وجہ سے وائرل ہو جاتی ہیں زیادہ, اس وجہ سے بھی وائرل ہوتی ہیں. اچھا وہ سب کو اپنا اپنا دیکھیں, جس طرح ہم نے بات سٹارٹ کی کہ کوئی کسی چیز کو وائرل کرنا ہے, فرض کریں اگر میری فالوئنگ ہے بھی, اب میں نے ایسی باتیں کرنی جس میں لوگوں کو انٹرسٹ ہے, اب میرا اس کے ذریعے پلان یہ تھا کہ یہ میں دیکھوں کہ عوام خود بخود کہ واقعی جو میری اپنی تھیوری ہے کہ ہر جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کے خلاف اور اس کے حق میں دونوں قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں, اور یہ ان کو وائرل کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی رائے نہیں دی؟ میں نے رائے نہیں دی, اور وہ آلموسٹ 50-50 تھا کہ ایک طرف لوگ جو ہیں مذاق اڑا رہے ہیں یہ ناڑے والی سچویشن کا, دوسری طرف لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں مجھے گالیاں دینا شروع ہو گئے, اور جب 50-60 گالیاں ہوئی میں نے کہا اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیتے ہیں. تو اس میں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو وائرل ہوتی ہے چیز, وہ دو جو ایکسٹریمز ہوتی ہیں, ایکسٹریم ناٹ ان اے نیگیٹو سینس, دو جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں جب کمنٹس کرنا شروع کرتی ہیں, اور سوشل میڈیا کا جو ایک ان کا میجرمنٹ سمجھ لیں جس کی بنیاد پہ وہ اور زیادہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس پہ کتنے کمنٹس آ رہے ہیں, اس پہ کتنی انگیجمنٹ آ رہی ہے. یعنی اگر فیس بک کو فار ایگزامپل اگر پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہی گھنٹے کے اندر اس کو 1000 500 10,000 کمنٹس اس کے آ گئے, پازیٹیو نیگیٹو میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, انگیجمنٹ اس کی بہت زیادہ ہے, تو وہ اور زیادہ لوگوں کو دکھائے گا. اور یہی فالو ہوتا ہے ٹرینڈ یوٹیوب پر, ٹویٹر پر, باقی سارے جو سوشل میڈیا ہیں. اب اس کو لوگ کچھ جو ہے جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, میں اینکرز وغیرہ کے نام نہیں لوں گا, لیکن خود جان بوجھ کے ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں پلانڈ ہوتی ہیں کہ وہ اور زیادہ چلیں گے, اس کی میمز بنیں گی. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے, میں نے کوئی بھی اگر آپ کی میری کسی کے بارے میں رائے بہت بری ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے حق میں بھی بندے ہیں. ہر طرح کا جو بندہ ہوتا ہے اس طرح کے اور بندے بھی ہوتے ہیں دنیا کا, یہ جو ایک سسٹم ہے. میں میری سب ڈائریکٹ آپ کی رائے, بلکہ اس بات میں آپ کی بھی رائے لوں گا علی بھائی, کہ بزنس ہے نا, آپ کیونکہ بزنس کے ایکسپرٹ ہیں تو اس وجہ سے میں یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا لے رہا ہوں کہ فار ایگزامپل بزنس کے لیے ٹی آر پی کے لیے ناگن ڈانس کرنا, ٹھیک ہے, یا وہ اس میں اس طرح اس لیول پہ چلے جانا کہ یار لیکن ٹی آر پی ملتی ہے اس سے, ٹھیک ہے, بزنس تو ٹھیک ہے, پھر اس کا مطلب یہ چلتا تو ہے کام. اچھا ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے کہا اس میں کوئی نہیں, آپ خود معنی دیتے کسی بھی چیز کو. میں یہاں نیوٹرل کوئی چیز درمیان میں رکھ کے نہ آپ تین ہم یہاں بندے بیٹھے ہیں, ہماری اپنی اپنی رائے ہوگی, کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کرے گا, پورے پاکستان میں پھیلا دو, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. تو وہ جو آپ ناگن ڈانس یا جو بھی کر رہے ہیں, ہم شاید, میں اپنے لیول کی بات کروں, میں شاید اس لیول پہ نہ جاؤں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, میں ان کے اس لیول پہ جا کے اس سے ان کو فائدہ تو ملا نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے اگر ٹی وی اس بیس پہ چلتا ہے کہ اس کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں, ان کا کلپ کتنا چلتا ہے, اگر اس نے چلنا تھا اسے 1 لاکھ بندے نے دیکھنا تھا, اب اس سے 5 ملین بندوں نے دیکھا ہے کسی بھی وجہ سے, تو کیا ٹھیک ہے, وہ اس کو چلائیں گے. بزنس ہے نا. میر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب آپ ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بالکل رمیز بھائی نے ٹھیک کہا کہ وہ ایک بزنس ماڈل ہے, اور وہ ایسے چہروں کو سامنے لے کے آتے ہیں جن کو لوگ زیادہ دیکھیں. اب دیکھیں جب عامر لیاقت صاحب نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو وہ عالم آن لائن سے کیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت ڈاکٹر جو ہوں, میں پی ایچ ڈی اسلامیات میں ہوں, یعنی اسلامک کلچر اسلامک اسٹڈیز میں نے پڑھی ہوئی ہے. اب ان کو انٹرٹینر آف دا ڈیکیڈ کہا جا رہا ہے. تو آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ ایک اسکالر سے لے کر انٹرٹینمنٹ تک کا سفر اگر کسی بندے کا یہ اس کی پریفرنس ہی نہیں ہے کہ مجھے لوگ کس نام سے پکارتے ہیں. لیکن ابھی کیا اسکالر ایک انٹرٹینر نہیں ہو سکتا؟ اسکالر انٹرٹینر نہیں ہو سکتا. بیسیکلی اسکالر اگر آپ کو انٹرٹین کرتا ہے تو وہ آپ کے علم کی سائڈ کو انٹرٹین کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی جو ایک تفریحی معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے کامیڈینز ہیں, آپ کے اسٹینڈ اپ آرٹسٹ ہیں, آپ کے اداکار ہیں, وہ رائٹرز ہیں جو آپ کے لیے سیٹ کامز لکھتے ہیں. جب ہمارے دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر سے لے کے پیر تک پاکستان کی خاص طور سے جو قوم ہے یہ ایک متضاد قوم ہے. مطلب ان کو یہ بھی چاہیے اور ان کو یہ بھی چاہیے. رمضان المبارک کی برکتیں بھی سمیٹنی ہیں مگر ڈاکٹر عامر لیاقت کی ٹرانسمیشن دیکھنی ہے, ہاں, ٹھیک ہے. اس میں بچوں کی کہانیاں, ادب اطفال جو بچوں کا ادب ہے, کہانیاں بچوں کی سنائی جا رہی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بتائی جا رہی ہے, تو یہ رمضان المبارک کی روح ہے. لیکن یہی بات اگر وہ رمضان سے ہٹ کر کریں تو ناگن ڈانس وہ کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ٹی وی پہ لوگ مجھے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بزنس کے حساب سے اگر صرف پیسہ کمانا ہی مقصود ہو
تو مجھے یہاں پر ایک حدیث یاد آتی ہے، تو رمضان المبارک کے شان شان بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس میں حیا ختم ہو جائے پھر وہ جو مرضی کرے. تو یہ ایک درمیان میں جس طرح آپ نے کہا کہ شاید میں اس لیول تک نہیں جاؤں گا، تو یہ آپ نے اپنا پیرامیٹر سیٹ کرنا ہوتا ہے. اب کمل آفتاب کو یا یاسر شامی کو رمضان ٹرانسمیشن دینے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ رمضان کی برکات کو بڑھا سکتے ہیں؟ کیا ان کو تراویح پڑھانی آتی ہے؟ صرف مقصد یہ ہے کہ ان کا چہرہ بکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ویو. لیکن میر صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر ہم ان کو دے رہے ہیں تو کوئی خاص وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم دیکھنا چاہتی ہے، جو قوم دیکھنا چاہتی ہے وہی دکھایا جا رہا ہے. یہ ٹاپک اب بہت ڈیپ بھی چلا جائے گا، وسیع بھی ہو جائے گا. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو پہلے میں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ اب واپس آتے ہیں جو وائرل کی ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ تو یہ ہے کہ اچھے خاصے بندے اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو جائیں کہ ہمیں زیادہ ویوز ملیں گے، ہم وائرل ہوں گے، میمز جو کہ کر رہے ہیں. دوسرے اینڈ پہ اگر آپ اسے دیکھو تو ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت سے انٹرپرینورز یا بزنس کی ہم جب بات کرتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی بات ہی نہ کرے، میرے خلاف کوئی بات نہیں. اب میں جب مزے لیتا ہوں، مجھے بلکہ رات کو میں تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا کہ جب یہاں میرا جو سینس آف ہیومر ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے پاکستان میں جب سے آیا ہوں. شروع میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ میں مذاق کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں جو نا سارکازم یعنی طنزیہ، وہاں جو سٹائل ہے نا بالکل فلیٹ فیس رکھ کے کوئی ایکسپریشن دیے بغیر جو ہے نا مذاق کرتے ہو. تو یہاں میں اس طرح کرتا تھا. لیکن اور بھی بہت سی چیزیں یہاں پہ میں نے نوٹ کی کہ بڑے لوگوں کو ہرٹ کیا آپ نے، مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کو تو پتا ہے، ویسے میں بڑا جو ہے ڈرائی سا بنتا ہوں، تو ڈرائی ہیومر ہے میرا. تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نفرت نہ کرے، آپ نے کوئی بھی چیز لانچ کی کوئی نیگیٹو کامنٹ نہ آئے. میں کلیئرلی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، آپ دنیا کی پاک ترین صاف ترین چیز سٹارٹ کرو، بزنس اس کا سٹارٹ کرو، اس پہ نیگیٹو کامنٹس آئیں گے. لوگوں نے سب سے پہلے کہنا یہ ہے کہ یہ فراڈ ہے بندہ. تو اس میں ایک لیسن بھی ہے. ایک طرف اسی چیز سے آپ وائرل ہوتے ہو، جتنے لوگ آپ کے خلاف بولیں گے آپ کے حق میں بھی بولنا سٹارٹ کریں گے، یہ ایک بیلنس رہتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے پازیٹیو چیز کیا نکلتی ہے، یار ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ نیگیٹو کامنٹ کر رہے ہیں اب میرے خلاف ٹھیک ٹھاک لوگ. بلکہ شروع میں مجھے جو بوسٹ ملا، مجھے اس میں کوئی نہیں ہے کہ میں یہ بات جو ہے اوپن بیان کروں. ہمیں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں بہت بڑے پاکستان کے، انہوں نے وزٹ کیا، ان کے ساتھ میری ایک ویڈیو آئی. اب ان کے بہت سے حق میں بھی لوگ ہیں، ان کے بہت سے خلاف بھی لوگ ہیں. تو وہ ایک جو ویڈیو ہماری چلی اس میں اتنے نیگیٹو کامنٹس آئے. اس سے پہلے مجھے کبھی اس لیول کے نیگیٹو کامنٹس نہیں آئے تھے کہ کیا کام تم نے سٹارٹ کیا، تم تعلیم کے خلاف ہو گئے ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اسی سے ساری مجھے وائرلٹی بھی ملی. تو سمرائز کرتے ہیں کہ اس میں دو ایلیمنٹس ہیں. ہاں مے بی آپ کو ایک لیول رکھنا چاہیے، لیکن پاکستان کا جو کلچر علی بھائی آپ بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ ہم ایکسٹریمز کی طرف جاتے ہیں. پاکستانیوں کو کوئی نہ کوئی مسالہ چاہیے ہوتا ہے ہر وقت، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آئے گی، وہ مسالہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھنا یار میں نے وہ مسالہ استعمال کرنا اور اپنے بزنس کو بوسٹ کرنا یا نہیں کرنا. تو آپ کو بیلنس رکھنا پڑے گا، بی ٹرو ٹو یور سیلف ایز ویل. اور پھر آپ کو یہ ٹرکس جو ہے نا وہ کسی حد تک استعمال بھی کرنے پڑیں گے. میرا ایک لیول ہے، یعنی میں اس لیول سے جو ٹرینڈنگ میں ٹاپک چل رہے ہیں ان پہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح مطلب اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو رمضان ٹرانسمیشن پاکستان کے سارے چینلز پر ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح کی، میں اس کو بھونڈی حرکت نہیں کہتا، ٹھیک ہے یہ ایک سٹنٹ بھی ہے تو وہ ہے، تقریباً کہہ دیا آپ نے. ہاں تو اگر یہ پبلسٹی سٹنٹ بھی ہے تو یہ ہے. لیکن باقی چینل جو رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اس کے اندر بھی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. جیسے آپ مجھے بتائیں رمضان المبارک میں شاعری کا مقابلہ ہونا، اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، وہاں پر نعتیہ مقابلہ ہو، حمدیہ مقابلہ ہو، قرات کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے. اور کار جیتنے سے رمضان کا کیا تعلق ہے؟ ہاں کہا یہ جاتا ہے، اس کو لنک کرتے ہیں لوگ کہ جی چونکہ رمضان برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے تو ہم لوگوں کے گھروں میں تحفے تحائف بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے نفیس طریقے سے، بڑے شائستہ طریقے سے رمضان ٹرانسمیشنز بھی ہو رہی ہیں جہاں پہ اصلاح کا پہلو بھی نکلتا ہے. تو یہ بات آ کے ختم ہوتی ہے آپ کے اپنے لیول آف سیٹسفیکشن پہ کہ آپ نے بنیادی طور پہ ٹی آر پی گین کرنی ہے یا آپ نے اصلاح کا پہلو بھی. اچھا علی بھائی ہم اس ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں کلوز کرتے ہیں. لاسٹ کویشچن آپ سے کہ ٹی وی نے یہ ہمیں عادت ڈالی ہے اس طرح کی چیز کو میں مزہ لینے کی، یا ہماری وجہ سے ٹی وی اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے ہماری نیچر کی وجہ؟ مطلب یہ دونوں ہوتا ہے، یہ ایدر ویز ہوتا ہے. جب بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ حضرت مجدد الفیضانی بہت بڑے مجدد تھے، تو ان کے دور میں ایک طوائف کا انتقال ہو گیا. طوائف کا انتقال ہوا تو جب اس کی تدفین کی باری آئی تو کوئی شخص آگے نہ بڑھے. ان لوگوں نے کہا یار تم آگے کیوں نہیں بڑھتے، تمہاری محلے دار تھی، پڑوسن تھی. انہوں نے کہا یہ ناپاک عورت تھی تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے. اس وقت مجدد الفیضانی کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا. لوگوں نے کہا جی آپ تو اتنے بڑے اسکالر ہیں، اتنے بڑے مجدد ہیں، تو آپ ایک ناپاک عورت کا جنازہ پڑھائیں گے؟
انہوں نے جنازہ پڑھا کے بعد میں سب کو اکٹھا کیا. جب اس کی تدفین ہو گئی, اس کو جسد خاکی سپرد خاک کر دیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ سنہری حروف میں یہ تاریخ میں جملہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ طوائف تب تک پیدا نہیں ہوتی جب تک اس کے چاہنے والے پیدا نہیں ہوتے. پوائنٹ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو میں اگر یہاں پہ ایک ٹھیلا لگا کے بیٹھتا ہوں کسی کھانے کا, تو میں اس کی ریسرچ اصل میں کر چکا ہوں کہ یہاں پر اس کو کھانے والے لوگ موجود ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. ہاں, تو ٹی وی بھی بنیادی طور پہ آپ ہی کی چیزوں کو آگے پوچھ وہی دکھا رہا ہوتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں وہی کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اپنے مائنڈ اگر ہم چینج کر لیں, ایک میجورٹی کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے, تو ہماری میڈیا بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ان کی مجبوری ہو جائے گی کہ ہم یہ چیزیں دکھائیں جو بکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ٹاپک جو بھی ہونا چاہیے آپ کے خیال میں اس کے لیے کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.